वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का जो एक नया स्ट्रेन या एक नई किस्म जो वायरस की है वो सामने आई है, और इस हवाले से जो अभी तक मालूमात रिसर्च की वजह से हमें पता है 2020 से लेके अब तक कोरोना वायरस के जो ये नया वेरिएंट सामने आया है इसको B117 का नाम दिया गया है, और इसी हवाले से बरतानिया की बहुत बात हो रही है। वैसे तो अब बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक ये वायरस जो है अमेरिका समेत दुनिया के 17 ममालिक के अंदर मौजूद है और इसकी तस्दीक हो गई है, मगर अभी भी इसका ज़्यादा ताल्लुक या कहा जा रहा है बरतानिया से है। बरतानवी तहकीक जो है उसके अंदर ये दावा किया गया है कि ये B117 जो है पुराने वायरस के मुकाबले में 40 से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलने की क़ुव्वत रखता है। सिर्फ बरतानिया के अंदर इस नए वायरस का जो रिप्रोडक्शन नंबर है यानी कि RO वो 1.1 या 1.3 के दरमियान बताया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये नंबर 1.0 से कम होना चाहिए, तो तब केसेस जो हैं उनके अंदर कमी आती है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो तहकीक है उसके मुताबिक नवंबर 2020 में नए वायरस की जो शिद्दत थी वो बरतानिया के अंदर 3 गुना ज़्यादा बढ़ी, जबकि इस मुद्दत के दौरान पुराने वायरस में कमी देखने में आई। तहकीक में ये भी दावा किया गया है कि नए वायरस का ज़्यादा बड़ा शिकार जो है वो कम उम्र 20 साल से कम उम्र नौजवान हो रहे हैं, और दिसंबर और जनवरी के पहले हफ्ते में ये नया वायरस जो था ये तमाम एज ग्रुप्स को मुतासिर करता हुआ दिखाई दिया। ये नया कोरोना वायरस जो है ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया के अंदर जो तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर जो वैक्सीन है वो भी दी जा रही है, और साथ में ये भी इत्तला आई है कि एक साउथ अफ्रीका के अंदर भी नया वायरस कोरोना वायरस की जो वेरिएंट है वो मौजूद है, जिसके बारे में इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि वैक्सीन शायद उस पर इतनी इफ़ेक्टिव ना हो। इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब। ये इन्फेक्शस अमराज मेरीलैंड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के हेड हैं अमेरिका में। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आरिफा। We'll be right back after a short break. वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फ़हीम यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं जो नया वायरस यूके के अंदर दरियाफ्त हुआ है, जिसका मालूम हुआ है, और साथ में जो साउथ अफ्रीका के हवाले से भी नए वायरस की एक वेरिएंट की बात हो रही है। जी डॉक्टर साहब, ये जो वायरस है जो कह रहे हैं कि ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो ज़रा ये हमारे ऑडियंस के लिए आप समझाएं कि पहले ही कोरोना वायरस इतना तेज़ी से फैलता था, इतनी एक इन्फेक्शस ये वायरस था, इसके अंदर 70% और इजाफा कैसे हो सकता है? जी, इजाफा तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो उसकी स्पाइक प्रोटीन है जो उसको ये एबिलिटी देती है कि वो इंसानों में जाए, अगर वो स्पाइक प्रोटीन में चेंज आएगी तो यकीनन हमारे मुदाफ़ियत के निज़ाम के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है उससे ये नंबर्स तो पॉसिबल हैं। इसके अंदर हर तरह से हर मामले के दो रुख होते हैं। मेरा ख्याल है जो पॉजिटिव रुख है वो ये है कि अभी भी बचाव के सब तरीके वही हैं जो पहले थे। अभी भी मास्क पहनने से, हाथ धोने से और हजूम से बचने से इससे बचा जा सकता है। जो बहुत इम्पोर्टेंट बात लोगों के समझने की है कि इस म्यूटेशन की वजह से इसके स्प्रेड के तरीके में कोई फ़र्क नहीं आया। ऐसा नहीं है कि अब ये खाने पीने की चीज़ों से फैलने लगा है, ऐसा नहीं है कि अब ये अखबार या नोट या कागज़ पकड़ने से फैलने लगा है। ये अभी भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, नंबर 1। और नंबर 2, अभी तक के जो भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, नोबडी नोज फॉर श्योर, हम पूरी 100% तौसीक से तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि वैक्सीन्स इफेक्टिव होंगी इस म्यूटेंट स्ट्रेन के तरफ भी। तो ये उसका पॉजिटिव रुख है। लेकिन जो नेगेटिव रुख है वो बहरहाल ये है कि अगर पॉपुलेशन लेवल पे ये ज़्यादा लोगों को मुतासर करना शुरू कर देगा तो यकीनन उससे फिर शरह अमवात पे भी इजाफा होगा।
اور ڈاکٹر صاحب جو ساؤتھ افریقہ کا ایک اسٹرین ہے اس کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں تو شاید ایکسپرٹس کا خدشہ یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ویکسین کام نہ کرے. یہ جو اس طرح کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ ریسرچ کتنا زیادہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، یا یہ ابھی خدشات ہی ہیں؟ وی ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو وری دیٹ مچ. جی میرا نہیں خیال وی نیڈ ٹو وری دیٹ مچ، کیونکہ یہ انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جو ہم ڈاکٹرز انٹینسیو کیئر یونٹس میں روزانہ دیکھتے ہیں، اب وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ٹی وی پہ اور اخباروں میں روزانہ، جس کے لیے وہ ٹرینڈ نہیں ہے. دیکھیں میں ایک چیز کے لیے ٹرینڈ ہوں، اگر آپ مجھے ایک F-16 میں بٹھا دیں کسی پائلٹ کے ساتھ تو میں تو شاید ہر 5 منٹ پہ سمجھوں گا کہ جہاز کریش ہونے لگا ہے، کیونکہ میں اس ایٹماسفیئر کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوں. ہمارے عوام کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم ڈاکٹرز اس انسرٹنٹی سے روزانہ گزرتے ہیں. روزانہ ہر دوسری بیماری میں میرے مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں مجھے نہیں پتا ہوتا اب کل یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. تو ان خدشات کے ساتھ آپ چلتے ہیں اور آپ اپنے بیسک کور پرنسپلز کو لے کے چلتے ہیں اور بائی اینڈ لارج ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ان کے بارے میں ہم خوف پھیلا دیں لوگوں میں یا unnecessary anxiety کریٹ کریں. The truth is ہمیں ابھی نہیں پتا، just the truth. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ بہت کامن ہے میڈیسن میں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے جب آپ بیسک پرنسپلز کے ساتھ چلتے ہیں تو آؤٹ کمز اچھے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جب یہ شروع میں کرونا وائرس آیا تو آبویسلی اس وقت بھی بہت زیادہ خدشات تھے کہ یہ میوٹیٹ کرے گا، کیونکہ وائرسز میوٹیٹ کرتے ہیں، مگر تقریباً 1 سال تک اس کی جتنی بھی میوٹنٹس تھیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اب سڈنلی وی کین سے کہ 1 سال کے بعد مطلب کہ ود ان ویکس ہمیں 2 ایسی میوٹیشنز کا معلوم ہوا ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وائرس کے اندر ایسا فرق پڑا ہے جس سے ہم بھی افیکٹ ہوتے ہیں. از دیر اینی پرٹیکولر ریزن فار اٹ کہ اس وقت پہلے برطانیہ سے خبر آئی، پھر ساؤتھ افریقہ سے آئی، کیا اب اس کے بعد جب بھی کوئی میوٹیشن ہوگی کیا ہمیں اب یہ پریشانی رہے گی کہ کوئی ایسی میوٹیشن ہے جس سے بیماری میں بہت زیادہ فرق آیا ہے، یا دس از جسٹ اے کوئنسیڈنٹ کہ اتنی جلدی ہمیں 2 مختلف سٹرینز کا معلوم ہوا ہے؟ جی دیکھیے، میوٹیشنز بہت کامن ہوتی ہیں وائرسز میں. جب بھی وائرس ریپروڈیوس کرتے ہیں تو جیسے انسان ریپروڈیوس کرتے ہیں تو ماں باپ اور بچوں کی شکل میں کچھ مشابہت تو ہوتی ہے، لیکن ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. اسی طرح ان کی طبیعتیں بھی کئی دفعہ مختلف ہوتی ہیں. کبھی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ خاندان میں 100 لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے یا یہ جرم کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے. وائرسز میں 2 طرح کی میوٹیشنز ہیں. ایک تو ریگولر میوٹیشنز ہیں، جیسے شکلوں کی مشابہت ہے کہ ان کی آپس میں ان کے جینیٹک میک اپ تھوڑا تھوڑا تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوتے. پھر ہاں کبھی ایک ایسی میوٹیشن آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ طبیعت کا فرق آ گیا. اب اس وائرس میں ایک طبیعت کا فرق ہے. یہ کیوں ہے میں تو نہیں یہ سمجھ سکتا، اور بہت سارے جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے، اگین ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا اس میں ہماری کوئی غلطی ہے یا وائرس کا کوئی میکنزم ہے. اگین ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور دیکھیے عارفہ، ان میں سے کسی چیز پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. زندگی گزارنے کا میری نظر میں ایک بڑا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ہم توجہ دیں جن پہ ہمارا کنٹرول ہے. کل موسم کیسا ہوگا میرے پاس اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن اگر بارش ہے تو میں چھتری لے سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں. تو ہمیں اپنے عوام کو صرف بار بار یہ بتانا ہے کہ اپنی پوری کی پوری طاقت اس طرف لگائیے جہاں آپ کا کنٹرول ہے. اگر ہم ماسک ہی نہیں پہن رہے، اگر ہم 400 لوگوں کے ساتھ شادی میں بلا رہے ہیں اور اس انویٹیشن پہ فخر کر رہے ہیں، اور اگر ہم کرونا کو مذاق بنا رہے ہیں، تو پھر میوٹیشن شاید کرونا میں نہیں ہے، ہمارے اندر ہے. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی سمجھائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میوٹیشن ہو رہی ہے مگر ویکسین ابھی بھی کام کرے گی، بیکاز جیسے کہا جاتا ہے کہ جو فلو ہے اس کی ویکسین کو ہر سال تبدیل کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں غالباً بہت زیادہ میوٹیشنز آتی ہیں، پر کرونا وائرس میں فار دا ٹائم بینگ یہ خدشات نہیں ہے. از دس کریکٹ؟ اور کیا اس کی کوئی سادہ ایکسپلینیشن ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے یہ تو بہت ہی پاورفل ابھی تک ریزلٹس ہیں ویکسین کے. میں خود یہ کو نہیں کرتا تھا
کہ 95% ایفیکیسی ہوگی اس ویکسین کی. جی آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ 50 سے 60 جب بھی ہم نے آپ سے بات کی ہے جب یہ ریسرچ ہو رہی تھی. Very happy and I'm happy to say on the record کہ I was proven wrong. میرا پرسنلی یہ خیال تھا کیونکہ انفلوئنزا کے پچھلے 5 سال کی اگر ویکسین ایفیکیسی آپ نکالیں تو اٹس اراؤنڈ 35%. اس کے باوجود ہم ہر سال انفلوئنزا ویکسین دیتے ہیں امریکہ میں. تو اگر یہ 95% سے کم ہو کے 60, 80, 85 یا 70% پہ بھی آ گئی خدا نخواستہ, ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑی اکمپلشمنٹ ہے, اور ایون دین یہ اس پینڈیمک کو روکنے میں, اس کو ختم کرنے میں بہت سازگار ہوگی. تو ابھی تک ویکسین کی جو مجھے فکر ہے اس کی ایفیکیسی کی نہیں ہے, مجھے اس کی فکر ہے ان ایکویٹی کی. مجھے فکر یہ ہے عارفہ کہ ہم سب دنیا میں دیکھیں وائرس نے تو اتنی تفریق نہیں کی, لیکن ہم سب لوگوں کو پی پی ای نہیں دے سکے, ہم سب لوگوں کو ریمڈیزیویر نہیں دے سکے, ہم سب لوگوں کو وینٹیلیٹرز نہیں دے سکے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ویکسین کی ڈسٹریبیوشن انیکول ہوگی. غریب ممالک میں اس کے پہنچنے کے امکانات کم ہیں, یا ایسی ویکسینز پہنچیں گی جن کی ایفیکیسی شاید کم ہو. وہ میرے لیے زیادہ فکر کی بات ہے. میوٹیشن اس ویکسین کو کیا کرتی ہے میرا نہیں خیال اس میں اتنی فکر. اور ایک آخری پوائنٹ ضرور اس میں بتا دوں کہ جو ایم آر این اے ویکسینز ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ جیسے آپ ایک کیسٹ نکال کے اپنے وی سی آر میں دوسری ٹیپ ڈال لیتے تھے آسانی سے, اتنی ہی آسانی سے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن اس آسانی سے ان ویکسینز کو چینج کیا جا سکتا ہے, امپروو کیا جا سکتا ہے ٹو میچ دا نیو وائرس. تو اگر وائرس میوٹیٹ کرے گا تو ہمارے پاس بھی ایک آسان سٹیپ ہے اس ویکسین کو اپ گریڈ کرنے کا, اس لیے اتنی فکر کی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ نے ویکسین کا ذکر کیا اور بالکل بہت اہم بات تھی کہ بہت ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی, ویسٹ کے اندر تو اس وقت کیمپینز شروع ہو چکی ہیں, غریب ممالک کے پاس ابھی تک کوئی گارنٹی بھی نہیں آئے گی. مگر سر جن ممالک کے اندر یہ اس وقت کیمپینز شروع ہو بھی گئی ہیں وہ اتنی افیکٹولی غالباً نہیں چل رہی جتنا حکومتوں کا خیال تھا. چاہے برطانیہ ہو, امریکہ ہو, جرمنی ہو, ہر طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جتنی تیزی سے حکومتوں کا خیال تھا کہ وہ ان ویکسینز کو لگا پائیں گے وہ ہو نہیں رہا, اور اس کی وجہ سے زیادہ لمبی چل سکتی ہے دوسری لہر یا تیسری بھی آ سکتی ہے. کیا would you agree with this؟ جی کسی حد تک درست بات ہے. کوئی بھی اتنا بڑا کام اگر آپ پہلی دفعہ کریں گے تو اس میں سکم رہ جائیں گے, اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ, میں اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں اپنے ہاسپٹل میں. اس ویکسین کی آپریشنل لاجسٹیکل ڈیٹیلز اتنی کمپلیکس ہیں, ہمیں جو فریزرز لینے پڑ رہے ہیں -70 ڈگریز کے لیے, ہم نے آج تک کبھی ہاسپٹل میں یوز نہیں, ہاسپٹل میں بات کر رہا ہوں, ہم نے کبھی وہ یوز نہیں کیے تھے. ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کئی دفعہ ہمارے پاس آتا ہے کہ تم بھی ہماری ویکسین رکھ لو, کیونکہ ہمارے پاس وہ فریزر موجود نہیں ہے. سو اس کی بہت ساری ٹیکنیکل چیلنجز ہیں جو میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی یہ ویکسین آئے گی اس کی ڈسٹریبیوشن اور لاجسٹکس میں چیلنجز ہوں گے. میرا یہ بھی خیال ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ یہ چیلنجز ہر وقت ہر دن کے ساتھ سالو ہوتے جائیں گے. 4 سے 5 ملین لوگوں کو اب یہ ویکسین لگ چکی ہے. ٹھیک ہے ہمارا گول تھا 20 ملین, ہم اس کو مس کر گئے, لیکن اور 2-3 مہینے میں میرا پرسنلی خیال یہ ہے کہ یہ چیلنجز ریموو ہو جائیں گے. مجھے امریکہ اور ویسٹ کی فکر کم ہے, کم از کم ویکسین کے لحاظ سے, لیکن انسان تو ساری دنیا میں بستے ہیں, اور اس وقت انڈونیشیا میں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اللہ خیر رکھے کہ پاکستان میں زیادہ تیزی سے نہ پھیلے, اور بہت سارے ممالک میں, میکسیکو میں بہت برے حالات ہیں, چیلے میں, برازیل میں, ان ممالک میں جن لوگوں نے والنٹیئر کیا ان ویکسینز کے ٹرائلز میں, جنہوں نے شمولیت کی. اب سوچئے یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اتنا رسک لیا کہ they were in the phase 2 phase 3 trials, اور آج ان ممالک کو ویکسین نہیں مل رہی. تو یہ فکر کی بات ہے, لیکن اللہ کرے کہ ہم انسانیت کے لیے سوچیں اور اپنی ذات کے لیے مت سوچیں. سر ڈو یو تھنک کہ آکسفرڈ کی جو ویکسین ہے, بیکاز ایک تو اس کا سٹوریج جو ہے وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے, اس کی قیمت بھی کم ہے, ڈوزز بھی زیادہ کہتے ہیں تیار ہے, کہ وہ جب مارکیٹ میں آئے گی خاص طور پہ غریب ممالک تک پہنچے گی تو یا اس کی جو پہنچ ہے آپ کے خیال میں زیادہ آسان ہوگی غریب ممالک تک؟ جی آنسر از یس, لیکن پہلے میں یہ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا کسی ویکسین کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے کہیں سے کوئی روپیہ نہ ملتا ہے, نہ مجھے کوئی خواہش ہے,
کیونکہ جو میں بات کہنے لگا ہوں وہ اگین میرا احتمال ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے ان ساری ویکسینز کو، جہاں تک میں ان لوگوں سے بات کی ہے، میری سب سے زیادہ امید آکسفورڈ ویکسین سے ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نمبر ون، انہوں نے اس چیز کو پلیج کیا ہے کہ دے آر ناٹ اباؤٹ منی، وہ اس چیز سے پیسہ نہیں بنانا چاہتے، وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور ممالک کے ساتھ، جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور انڈیا بھی اس ویکسین کو بنائے گا۔ اور دوسرا، ان کی سپلائی اور لاجسٹیکل چین آسان ہے، وہ ایک ریگولر فریج کے ساتھ آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں، اور جب WHO اور باقی بڑے ادارے اس کے ساتھ ان کی جو پروڈکشن ہے 1 to 2 بلین کا جو ان کا ایک گول ہے، جب میں ان ساری چیزوں کو دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہی گفتگو کر رہے ہوں گے 6 سے 12 مہینے کے بعد، تو دیر از اے گڈ چانس کہ ہم موڈرنا یا فائزر کی بات نہ کر رہے ہوں، شاید ہم آکسفورڈ کی بات کر رہے ہوں اس وقت، کیونکہ اس کا جو لارجر گلوبل امپیکٹ ہے وہ میں زیادہ دیکھتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب، بٹ وین ڈو یو تھنک کہ یہ آکسفورڈ کی جو ویکسین ہے یہ غریب ممالک تک پہنچ جائے گی؟ بیکاز آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ اگر ہم 6 مہینے سال کے بعد گفتگو کرے ہوں گے، تو کیا اس سے مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں 6 مہینے سال کے بعد ہی ملے گی پاکستان جیسے ممالک کو آکسفورڈ ویکسین بھی؟ جی nobody knows honestly، اس کے اندر ٹریڈ اگریمنٹس ہیں، اس کے اندر نان ڈسکلوجر اگریمنٹس ہیں، اس کے اندر ہر ملک کے اپنے پولیٹیکل کنیکشنز ہیں، دیر آر سو مینی فیکٹرز کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کب ملے گی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک میں ہمیشہ سے لوگوں کو یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم سچ کو ایکسیپٹ کر لیں، وہ ایک جھوٹی امید سے بہتر ہے۔ اور یس اٹس پاسبل کہ کئی ممالک، مجھے پاکستان کا نہیں پتا، لیکن کئی ممالک میں یہ وقت 6 سے 12 مہینے ہو سکتا ہے، میں اس میں بالکل مجھے شک نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سو مچ، آپ نے ہم سے ایک دفعہ پھر وقت نکالا اور ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو جو مچھ کا واقعہ ہے اور ہزارہ کمیونٹی کا احتجاج ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ہزارہ کمیونٹی کا جو اس وقت ملک بھر کے اندر جاری احتجاج ہے۔ مچھ میں 4 روز قبل 11 معاف کریے گا جو مائنرز تھے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد ہزارہ برادری کا کوئٹہ کے اندر دھرنا جاری ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی یقین دہانیوں کے باوجود اب تک یہ احتجاج ختم نہیں ہوا، مگر دوسری طرف ہزارہ برادری کا اس وقت کراچی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر شہروں کے اندر بھی مظاہرے اور دھرنے جاری ہیں۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز کراچی پریس کلب کے باہر بھی ہزارہ کمیونٹی نے ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ وہ کراچی کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرتے، کیونکہ یہاں بھی ان کی کمیونٹی کے لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ مظاہرین نے یہ مطالبہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مکمل درآمد یقینی بنایا جائے اور جو ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہیں دہشت گرد، ان کو سخت ترین سزا دی جائے۔ ان کے مطابق اس طرح کی سخت سزا ان کو ابھی تک نہیں دی گئی۔ حالیہ برسوں کے اندر ہزارہ کمیونٹی کو خاص طور میں بلوچستان اور کسی حد تک سندھ کے اندر بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ خان صاحبہ، شازیہ خان ہزارہ صاحبہ، یہ کراچی کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے جو حقوق ہیں ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شازیہ صاحبہ۔ شازیہ صاحبہ، آپ بھی غالباً کوئٹہ سے کراچی شفٹ ہوئی تھیں، آپ ہم سے کچھ اپنی کہانی شیئر کریے گا کہ کیوں آپ کو لگا یا آپ کے خاندان کو لگا کہ کوئٹہ سے کراچی آپ لوگ، کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ موو کریں گے؟ تھینک یو سو مچ۔ کوئٹہ سے کراچی آنے کا فیصلہ میرا تھا اور تقریباً اب مجھے 3.5 سال ہو گئے ہیں کراچی شفٹ ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے کوئٹہ کے جو حالات تھے اور آج بھی جو حالات ہے، اس میں ہماری طرف سے جو ہے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جاب کرنا تو دور کی بات ہے، پڑھائی اور انٹرٹینمنٹ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی تھی،
تو اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو اپنی قابلیت ہے یا جو میری ذریعہ معاش ہے اس کے لیے میں خوار نہیں ہو سکتی, میں کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں رہ سکتی. اس کے بعد تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئٹہ سے کراچی شفٹ ہوں گی, اور اس وقت جو ہے میں کراچی میں جاب کر رہی ہوں اور 3.5 سال سے کراچی میں رہ رہی ہوں. اور شازیہ صاحبہ, یہ آپ نے فیصلہ کس وجہ سے کیا کہ آپ ایک رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہے اس کے طور پہ کام کریں گی, اور خاص طور پہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کے رائٹس کے لیے آپ اویئرنیس پھیلائیں گی؟ کیونکہ کوئٹہ سے جب میں کراچی شفٹ ہو رہی تھی تو اس وقت میرے پاس کوئٹہ میں کوئی جاب باقی نہیں رہا تھا, نہ ہی کسی کالج میں ہمیں آسانی سے ایڈمیشن دیا جا رہا تھا, نہ ہی کسی آفس میں جاب, نہ ہی کسی این جی او کے والنٹیئرز میں جو ہے. اس کی وجہ یہی حالات تھے کہ ہماری وجہ سے باقی سارے جو ہے وہ ٹارگٹ ہو سکتے تھے. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ بیوٹم کے بس میں جب دھماکہ ہوا اس کے بعد بیوٹم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین نے باقاعدہ طور پہ لیٹر لکھ کے یونیورسٹی کے انتظامیہ کو بتایا کہ آئندہ ہمارے بچے اس بس میں سفر نہیں کریں گے جس میں ہزارہ کمیونٹی ہوں گی. سیم اسی طرح مختلف این جی اوز میں جب ہم اپلائی کرتے تھے پہلے تو ہمیں شارٹ لسٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا, جہاں پہ علمدار روڈ یا ہزارہ ٹاؤن کا ایڈریس آتا تھا ان کی سی وی ڈسٹ بین میں پھینک دی جاتی تھی, ان کو انٹرویو کالز تک نہیں آتی تھی. وہ این جی اوز, وہ آرگنائزیشنز جو ہمارے والنٹیئر لینے میں یا ہم سے ٹریننگ لینے میں فخر محسوس کرتے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا منع کر دیا کہ آپ کی وجہ سے ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہے. تب جا کے تقریباً 3 سال میں کوئٹہ میں بے روزگار رہی. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں پہ زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے میں کراچی آئی. اور کراچی کوئٹہ میں بھی ایکٹیویزم ہو رہی تھی, اس سے پہلے بھی میں جو ہے ٹیررزم ایکٹیویزم کر رہی تھی. کراچی میں آنے کے بعد بھی مجھے پتا چلا کہ وہاں سے ہم یہاں تو آ رہے, یہاں پہ بے شک تھوڑی سی سیفٹی لحاظ سے ہم محفوظ ہے کیونکہ لوگ اتنا ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. یہاں پہ ابھی بھی ہمیں چائنیز, جاپانیز, فلپین یا کورین جو ہے سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جن جن ایریاز میں ہماری ہزارہ کمیونٹی رہ رہی ہیں وہ ایریاز ہماری کمیونٹی کے رہنے کے لیے قابل نہیں ہے. ہم ایک پڑھے لکھے باشعور صاف ستھرے لوگ ہیں جو کہ کوئٹہ میں آپ لوگ ہمارے ایریاز میں راؤنڈ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جن ایریاز میں ہمیں جگہ ملی ہے اور ہمیں جو جابس مل رہی ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے. تو یہاں پہ جو تھوڑی بہت ایکٹیویزم میں نے ابھی تک سٹارٹ کی ہے یا کام کر رہی ہوں وہ اسی بیسس پہ ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں جو جن جن ایریا میں وہ رہ رہے وہ وہاں کی بری عادتیں نہ سیکھیں, ان کے برے جو تعلقات ہے وہ ان میں گم نہ ہو جائے, وہ اپنی شخصیت کھو نہ دیں. تو اس وجہ سے ہم ابھی کام کر رہے. کراچی جو ہے کوئٹہ کے بنسبت تھوڑا سا ہمارے لیے سیف تو ہے, لیکن اس کے ساتھ اور بہت سارے پرابلمز ہیں جو کہ ہمیں ان پہ کام کرنا ہے ابھی. کمپیئر ٹو کوئٹہ آبویسلی آپ لوگ یہاں زیادہ محسوس کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود یہاں بھی واقعات ہو رہے ہیں آپ کی کمیونٹی کے اندر دہشت گردی کے. بالکل ہو رہے ہیں. ہمیں مذہبی اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے اپنے شکل اور جو ہماری آؤٹ لک ہے اس کے بنیاد پہ کراچی میں بھی کافی ٹارگٹ کی گئی ہے. مختلف امام بارگاہز میں دھماکے ہوئے ہیں, جلوسوں پہ حملے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انڈیویجول جو ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے پولیٹیکلی جو ہے ہماری آواز اٹھانے کی کوشش کی, ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے, اور ان میں سے کافی لوگوں نے جو ہے اسائلم لینے کے لیے قریبی ملکوں میں جو ہے وہ ہجرت کر لیا ہے. اور شازیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کراچی کے اندر obviously آپ نے تھوڑا سا تو ذکر کیا ہے, بٹ کیا آپ کو جاب ڈھونڈنے میں, نوکری ڈھونڈنے میں آسانی رہتی ہے کوئٹہ کی بنسبت, یا یہاں بھی اسی طرح کے مسائل آپ فیس کر رہے ہیں جیسے کوئٹہ میں تھے کہ لوگ گھبراتے ہیں ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو نوکری دینے سے کہ سارے دفتر کے لیے خطرہ بن جائے گا؟ نہیں, یہاں پہ تو یہ والی سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے ابھی تک. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ہماری کمیونٹی سے واقف ہی نہیں ہے کراچی سندھ کے اندر یا کراچی میں.
چونکہ ہماری جو شیپ ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹری جو ممالک ہیں ان سے ملتی جلتی ہے، تو فی الحال یہ والا ایشو یہاں پہ موجود نہیں ہے. ہاں جاب ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، بڑا شہر ہے، بہت سارے ادر جو فیسلٹیز ہے ان کا ہمیں نہیں پتا، یا لنکیجز جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم لنک نہیں ہو پا رہے ہوتے پراپرلی، یا ہمیں وہ ادارے نہیں پتا جہاں پہ ہمیں آسانی سے جاب مل سکتی ہے یا بہتر ایجوکیشن کے لیے ہم وہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں. بٹ وی آر سرچنگ، وی آر ڈسکورنگ دا تھنگس ہیئر ان کراچی. اور یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے اگر بہت سے اور خاندان آئے ہیں تو ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن کی فیسلٹیز کیسی ہیں کراچی کے اندر؟ کیا وہاں بھی آپ کو مسائل فیس ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ایڈمیشنز جو ہیں وہ کوئٹہ سے یہاں کراچی کے اسکولوں میں ٹرانسفر کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری آئیڈینٹی جو ہے ویریفائی کروانا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں پہ تو شاید ہم اتنے مسئلے فیس نہیں کریں گے، لیکن جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کے اپنے اتنے لمبے چھوڑے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے تقریباً 1 سال سے زیادہ ہمارے بچوں کے ضائع ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ شازیہ صاحبہ.